बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। अरशद शरीफ की कीनिया में शहादत यकीनन एक अफसोसनाक सूरत हाल है। ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी बल्कि पूरी कौम इस सानहे पे गमज़दा है। यकीनन ये एक सवाल भी है कि जो बातें की जा रही हैं, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो किस हद तक ठीक है। जब उनका पोस्टमार्टम होगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और जब DGISPR ने ये कह दिया, उनके बयान के मुताबिक अरशद शरीफ का कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए और इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, एक बड़ा बयान है। अफसोस की बात यह भी है कि हम इन बयानात को यूं ही ले लेते हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां सिर्फ बयानबाजियों तक महदूद नहीं होती, यकीनन इसका लॉन्ग टर्म मुल्क पे, उसकी सियासत पे, कौम के तशख़्ख़ुस पे बहुत फ़र्क पड़ता है, जो कि तारीख़ याद रखती है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद पॉलिटिकल सिनेरियो अपनी जगह मौजूद है। इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च के हवाले से बहुत अरसे से बात कर रहे थे और डेट उनकी तरफ से नहीं आ रही थी, आखिरकार तारीख का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त वो वक्त है जब अरशद शरीफ की शहादत के बाद तमाम कौम जो है वो एक गम में मुब्तला है। उसके बाद ये लॉन्ग मार्च की कॉल और सामने इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उनके बयानात एक तसादुम की कैफियत पैदा कर रहे हैं। पहले भी हमने सवाल उठाया था और फिर इस पे सवाल उठाएंगे, क्या मुमकिन तसादुम किसी और कुव्वत को सामने लाने के लिए का बाइस बन सकता है? क्या इस वक्त जो मुल्क के मईशत के हालात हैं, क्या मुल्क इस वक्त इन तमाम बातों को मुतहम्मिल है? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम में जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब, आज तजियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी जी सर। सर, सबसे पहले तो जो सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है अरशद शरीफ साहब का जो की शहादत के हवाले से, क्या समझते हैं इस वक्त? यकीनन एक अफसोसनाक सूरत हाल है, ज़रूर है, लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वक्त से पहले, ओवरऑल इसका क्या असर पड़ सकता है मुल्क की सियासत पे? क्या समझते हैं आप? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक सान्या है, वाकया है, और पूरी कौम इस पर सोगवार है कि एक आदमी का इस तरह बहीमाना कत्ल ने पाकिस्तानी कौम को सोगवार किया है। अब देखने की बात यह है कि जो स्टेटमेंट्स कीनिया की तरफ से आ रहे हैं, उनकी पुलिस की तरफ से और जिम्मेदारों की तरफ से, उनके अंदर भी बहुत फर्क है। उनके अंदर भी बार बार उसके अंदर कोई स्टांस चेंज होता है। तो उसका तरीका तो यही है कि ये कोई मसला ना कीनिया का रहा है ना पाकिस्तान का, ये एक इंटरनेशनल मसला बन गया है कि किस तरह एक आदमी जो वहां पहुंचता है उसको इस तरह कोई बाई मिस्टेक या बाई जो है गलती से तो कत्ल नहीं कर सकता। तो ये उसके ऊपर एक कमीशन वहां पर भी बैठना चाहिए और जिसके अंदर इंटरनेशनल नुमाइंदे भी होने चाहिए, पाकिस्तान का भी हो, भले कीनिया का भी हो, एक दो और दुनिया के जो है अदारे अखबारी जर्नलिज्म वाले, वो इसमें शामिल होकर हकीकत तक पहुंचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान वाले भी यहाँ कह रहे हैं जब एक कमीशन कायम करेंगे अदालती, उसको हालांकि मेरे ख्याल में कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ भी ये क्यों गए और किस लिए बाहर गए और क्यों ये हादसा पेश आ गया, इसके ऊपर भी तहकीकात तो जरूरी है पाकिस्तानी कौम को जो मुतमईन करने के लिए, क्योंकि सब लोग इस पर परेशान हैं। लेकिन इसके ऊपर अपनी तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्टें भेजना, गैस वर्क करना और उसमें गलत किस्म की या दूसरी किस्म की लोगों के ऊपर इल्जामात लगाना, ये हरगिज ही मुनासिब नहीं है कि इस किस्म की जो पोस्ट है तो उसको आगे भेज दें आप या भेज दें, उससे और कंफ्यूजन क्रिएट होगी, उससे हमें बचना चाहिए। सर, अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब ने, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम जनरल साहब से ही बात करेंगे। जनरल साहब, ओवरऑल सियासत पे तो बात होती है, लेकिन ये भी देखने की बात है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, कहीं जो है वो इंग्लैंड का वज़ीर आज़म कोई बन जाता है, लेकिन हमारी जो तरजीहात हैं वो इस वक्त भी ये है कि हम पॉलिटिकल चीज़ों पे ज़्यादा खेल रहे हैं। हम अपनी मुल्क की कौम की तरक्की, उनके मेंटल लेवल को देखना, उनकी पढ़ाई को देखना, एजुकेशन के सिलसिले में उनको कहाँ लेके जाना है, इन चीज़ों पे अभी भी हम गौर नहीं कर रहे। ये कितना तकलीफ दे और कहाँ लेके जा रहा है हमें? जी,
میرے خیال سے اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی معیشت کی تو اور دوسرے جو مشکل حالات ہیں فلڈس کی وجہ سے، تو اس میں اس قسم کے نئے جو ہے میرے خیال میں یہ لانگ مارچ کی جو ابھی عمران خان صاحب نے کال دی ہے، تو یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ لانگ مارچ سے کیا چاہ رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ سے جانے سے وہ فوری انتخاب حکومت مان جائے گی، تو ماحول تو ہے نہیں اپنا انتخابات کا، فلڈ ملک میں آئے ہوئے ہیں اور اس وقت انتخابات کا فوراً ہونا جو ہے ممکن نہیں ہے، اس میں اگلے سال تک جائیں گے، چند مہینے لگ جائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل قانون کے مطابق چلوں گا، جو جگہ ہم کو کورٹ نے دی ہے میں وہیں پر بیٹھوں گا، ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گا، ہمارے لوگ کوئی تشدد نہیں کریں گے، کوئی قانون نہیں توڑیں گے، یہ پیسفل پروٹیسٹ ہوگا۔ تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ لیکن سر ایک بات جو سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک طرف یہ خان صاحب کے جو پہلے تو سمجھا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، اس دفعہ تو ایک صورتحال بن رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں سینیریو میں کہ کیا کوئی تیسری قوت مداخلت کر سکتی ہے؟ دیکھیے اگر مطلب قانون توڑتے ہیں جو لوگ لانگ مارچ کر رہے ہیں اور عوام دوسری طرف سے آ کے تصادم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی جان مال کی سلامتی پیدا ہو جاتی ہے، کاروباری زندگی جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی انٹروین بھی کر سکتا ہے۔ سر یہ جو اسپیشلی رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات بھی آ رہے ہیں، یہ اوور کم کیوں نہیں کیا جاتا چیزوں کو؟ سٹنگ گورنمنٹ کو کیا، آپ بھی حکومتی مشنری کا حصہ رہے ہیں سر، سٹنگ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس وقت؟ وہ تو کہتے ہیں میں طاقت استعمال کروں گا، ثناء اللہ صاحب تو وہ کہتے ہیں میں تو 25 مئی کو جو میں نے کیا تھا اس سے 1000 گنا زیادہ کر کے دکھاؤں گا۔ وہ بھی اس قسم کی ٹیسٹ دینا ہی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ قانون نہیں توڑتا ہے تو اس کے اوپر طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا سر، ایک اور چیز جو یہاں پہ سامنے آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ نکلیں گے اس لانگ مارچ میں؟ آپ کی کیا پریڈکشن ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ سامنے آ جائے گا اس کی کیا پروڈکشن کرنی، لوگ تو ان کے ساتھ ہیں، اور پنجاب میں ان کی حکومت ہے، فرنٹیئر میں ان کی حکومت ہے، کے پی کے میں، تو ظاہر ہے کہ لوگ تو آئیں گے۔ اب وہ اپنے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو ٹاسک بھی دے رہے ہیں کہ اتنے اتنے 1000 آدمی لے کر آؤ، لوگ تو آئیں گے، وہ سامنے آ جائے کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ ساتھ ہیں، کتنا جوش جذبہ ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اس پہ پریڈکشن کیا کی جائے۔ اچھا سر، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد بہت سے بیانات سامنے آئے، اس میں مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا جس پہ بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی۔ یہ بیانات کس حد تک لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں؟ کیا کوئی ذمہ دارانہ رویہ، چاہے وہ سٹنگ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، اپوزیشن سے باہر وہ لوگ ہوں جو کہ پاپولر لیڈرز ہیں، ان تمام لوگوں کو کس قسم کا ذمہ دار رویہ اختیار کرنا چاہیے اس وقت؟ جی ہاں، میرے خیال میں دھمکیاں اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں دونوں سائڈ سے مناسب نہیں ہیں، تحمل کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیڈرز کا کام قوم کو صحیح قسم کی لیڈرشپ پرووائڈ کرنا ہے، اخلاقیات بھی سکھانے ہیں، اپنی بات بھی تحمل اور دلیل سے پیش کرنی ہے، اور جذبات بھی عوام کے نہیں بھڑکانے کہ کس سے کہ برم نہیں پھیلے، یہ بھی لیڈرز پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سر اس وقت کہا جا رہا ہے، ابھی ایک بیان آیا تھا شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ عمران خان جو ہیں وہ ارشد شریف کے قتل کو سیاست کا رنگ دے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ کوئی پولیٹیکل جماعت اس قتل کو سیاست کا رنگ دے رہی ہے؟ لوگ اس کو سیاسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا اس پہ انتظار کرنا چاہیے اور صحیح سامنے
جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کے ریزلٹ سامنے آ جائیں، کمیشن بیٹھ کر اس کے سامنے آ جائیں تمام حقائق، تو پھر بہتر ہوگا۔ ویسے ہی گیس ورک نہیں کرنا چاہیے، نہ ایسی باتیں پھیلانی چاہیے سوشل میڈیا پہ جس سے اور بے چینی پھیلے۔ سر، سوشل میڈیا پہ عوام کی تو اپنی بات ہے، لیکن جو حکومت کے ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو آن اسکرین یہ بات کر چکے ہیں نیشنل ٹی وی پہ کہ میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ باہر جائیں۔ تو ذمہ دارانہ بیان تو کہاں سے آئیں گے؟ عوام تو سوشل میڈیا کو استعمال کر ہی رہی ہے، اپنے طور سے بات کر رہی ہے، لیکن حکومتی ترجمان کی طرف سے بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہی میں نے کہا دونوں سائڈ کو بہت اپنا اس کے اوپر اپنا احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں پینے والے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے تو ہم کس طریقے سے اس کو کہنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ قتل ہو گیا فلاں ہو گیا، لیٹ دا انویسٹیگیشن کروانے دیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے جو ہسٹری کے حساب سے، کہ بہت پہلے ہی جو پاکستان میں تصادم کے لیے جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں اس میں لڑوانے کے لیے ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ممالک نے جو سازشیں کی ہیں کہ بعض اوقات کوئی پولیٹیکل ٹارگٹ کرنا، کوئی مرڈر ہونا جس سے یہاں پہ تصادم ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا بھی کوئی خدشہ آ سکتا ہے کہ واقعی کوئی سازش باہر سے بھی کی گئی ہو اس طرح کی تاکہ یہاں پہ تصادم ہو؟ بالکل اس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور جو ہم ففتھ جنریشن وار کی بات کرتے ہیں کہ ففتھ جنریشن وار وہ یہی کچھ ہوتا ہے، وہ مرڈر بھی ہوتے ہیں، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور آپس میں لڑوایا بھی جاتا ہے، غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، انارکی پیدا کی جاتی ہے، وہ تو ہے۔ ہم کو اس سے ذرا الرٹ رہنا چاہیے۔ نہیں سر، ہماری قوم میں ہم اس وقت جو نوجوان طبقہ بھی ہے وہ اس چیز کو ابھی صرف تصادم کی طرف جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری معیشت بھی گرتی جا رہی ہے۔ اور جیسے ہم ہمسائے ممالک کی بات کریں تو انہوں نے تو بہت پہلے یہ پلاننگ کر لی تھی کہ جی مشرقی پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور بلوچستان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم بھی اسی تمام ان کے پلاٹ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں جو ڈرامہ وہ رچ چکے ہیں، اور پہلے سے وہ اپنی کتابوں میں اس بات کو کوٹ کر چکے ہیں کہ جی بلوچستان کو الگ کرنا ہے اور مشرقی پاکستان کو الگ کرنا ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی کہ ہم انہی کے اشاروں پہ ابھی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ آ کر سماج کی پاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں اور لوگوں کو پتے کی پرچیاں بھیج رہے ہیں، یا بلوچستان سے جو ہے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، اور وہاں کو بلوچستان لبریشن آرمی بنی ہوئی ہے، تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کس قسم کے پلان موجود ہے۔ کلبھوشن کو بھی اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ اس کے اوپر اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں۔ ہم کو بہت سوجھ بوجھ اور عقل سے اس ایسے پلان کو ڈیفیٹ کرنا ہوگا۔ لیکن سب یہ آپ نے کہا کہ سب کو مل کے کرنا ہوگا اور عقل مندی سے اس چیز کو دیکھنا ہوگا، لیکن جب پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہوتی چیزیں اور اداروں میں بھی تصادم کی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک میز پہ آ کے تمام لوگ بات کریں؟ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب ابھی اسمبلی سے باہر ہے، وفاق سے باہر وہ کام کریں، دوسرے صوبوں میں وہ ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کے بھی تو فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی اس چیز کو سمجھا جائے تو مل کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت؟ چلیں جی اختلافات بلا دیتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے ایک میز پہ آ کے بات کرتے ہیں۔ کاش ایسا ہو جاتا۔ پچھلے 3-4 سال سے نہ پارلیمنٹ کے فلور پر کوئی میننگ فل ڈائلاگ ہوا ہے، نہ سیاستدانوں نے اپنے مسئلے بیٹھ کے ملک کی جو ہے معیشت کے دوسرے کوئی بیٹھ کے طے کیے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے میں بات نہیں کروں گا، ظاہر ہے اس طرح تو جمہوریت پنپ نہیں سکتی اور آگے مضبوطی سے چل نہیں سکتی۔ سر، آپ نے سندھ کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور ابھی ریسنٹلی بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کیا گیا کہ جی فورسز نہیں ہیں یہاں پہ، کمی ہے اور انتخابات سنبھالنے کے لیے مسائل ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے بڑی تعداد اسلام آباد بھیجی جا رہی ہے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اور معاملات کو سنبھالنے کے لیے، رینجرز کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس معاملات میں؟ سوشل میڈیا کے دور پہ عوام کو
کیا چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا جس طرح سے گورنمنٹس کھیلتی ہیں چیزوں سے کہ جی ایک کام کے لیے فورسز نہیں تھیں، دوسرے کام کے لیے فورسز موجود ہیں اور وہ اپنا کام بھی کر رہی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی صوبائی حکومت خوشی کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات نہیں کرانا چاہتی، وہ نیچے لیول پر پاور کو شیئر کرنا نہیں چاہتی، وہ نیچے لیول پر پروونس سے ڈسٹرکٹس کو وسائل منتقل کرنا نہیں چاہتی، وہ سب چاہتی ہے پر اپنے پاس رکھ کے ان کو سپریم کورٹ پش کرتا رہتا ہے کہ بھئی انتخابات کراؤ، یہ ہیلے بہانے بناتے رہتے ہیں، اور اس وقت بھی یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور ہوتا چلا ہے آیا ہے ہمیشہ۔ چلیں جی، میں اجازت چاہوں گا۔ چلیں جی سر، بہت شکریہ آپ کا۔ جنرل ریٹائر معین الدین حیدر ہمارے ساتھ تھے۔ چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔